बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है ये सलीस उर्दू 11वीं जमात के लिए इस किताब से, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की किताब है, इस किताब से एक नज़्म है मर्द मुजाहिद। और इस नज़्म का खुलासा, इस नज़्म के अशार की तशरीह और इस नज़्म के मशक़ी सवालात आपके साथ इस वक्त शेयर किए जाएंगे, आपसे बात की जाएगी उस मौजू पे। और इस नज़्म के हवाले से जो भी पॉसिबल है हम आपको काम करवा सकते हैं, वो आज इस लेक्चर में शेयर किया जाएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम जल्द अज जल्द अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं और शुरुआत करते हैं नज़्म के नाम मर्द मुजाहिद से, जो कि मौलवी शफीउद्दीन नैयर की काविश है और सिलेबस का हिस्सा है ये नज़्म। तवील अशार हैं इसके, एक एक शेर मैं पढ़ूंगी और उसके बाद हर शेर की तशरीह होगी और उसके बाद हम इसके मशक़ी सवालात पे बात करेंगे। पेज नंबर है सलीस उर्दू 11वीं जमात के लिए। इस किताब का सफ़ा नंबर है 68 68 और सफ़ा नंबर 68 69 और 70 और 71 पे इसकी मश्क और तमाम जो भी काम है, ये 4 सफ़ात पे ये काम है। अभी हम सफ़ा नंबर 68 पढ़ते हैं। मर्द मुजाहिद, घोड़े पे है सवार बहुत आन बान से, जाहिर दिलावरी है अजब उसकी शान से। ये एक ऐसे मर्द मुजाहिद की बात हो रही है। नाम से ही हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस पूरी नज़्म के मज़मून को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस नज़्म में बात हो रही है एक फ़ौजी जवान की, एक सिपाही की। और मर्द मुजाहिद लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो यकीनन वो अल्लाह का सिपाही है, वो हक़ का मुजाहिद है, वो हक़ की राह में जिहाद की नीयत से निकला है, अपने दीन के नफाज के लिए निकला है, अपनी दीन की बका के लिए निकला है, उसकी सरबुलंदी के लिए निकला है, लिहाजा उसको मर्द मुजाहिद का नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो मर्द मुजाहिद जो है वो जंग से वापस आ रहा है, वो गाजी बनकर लौट रहा है, वो शान से आ रहा है, वो जिस मकसद से गया था वो दुश्मन को ज़ेर करके आ रहा है। अब ये उस मर्द मुजाहिद के जो मैदान जंग से वापसी है, ये अशार उनकी तरफ उनको बयान कर रहे हैं। और पहला शेर है कि घोड़े पे है सवार बहुत आन बान से, घोड़े पे सवार होकर उसकी वापसी हो रही है। आन बान बड़ी शान से, आन से बान से वो उस घोड़े पे सवार है क्योंकि वो अल्लाह का मुजाहिद है और वो सुरखरू होके लौटा है। जाहिर दिलावरी है अजब उसकी शान से, दिलावरी यानी बहादुरी है, दिलेर से दिलावरी है, तो यानी वो दिलेर है, बहादुर है। और उस जिस शान से वो घोड़े पे सवार हुआ है, उस शान से ही जाहिर है उसकी दिलावरी और उसकी बहादुरी। और उसकी इस तरह से उसके बैठने से ही वो मैसेज दे रहा है वो कि वो दुश्मन को किस तरह से गारत करके आया है। वो उसके घोड़े पे सवार होके जो उसकी वापसी है मैदान जंग से, वो यही उसकी जो उस वक्त का उसका गुरूर है, उस वक्त के जो उसकी शान है, वो बता रही है कि वो उसने दुश्मन का क्या हाल किया है। टूटा हुआ है खुद तो वर्दी फटी हुई, हर शय है उसकी गर्द में रंग की अटी हुई। अब थक गया है, चूर चूर है उसका बदन, टूटा हुआ है, लेकिन और उसकी वर्दी जो उसका जंगी लिबास है वो भी जाहिर है उस पे वार हुए हैं, जख्म लगे हैं, वो भी फट गई है जगह जगह से, वो गर्द में अटी हुई है। हर शय है उसकी गर्द में रन की अटी हुई। रन कहते हैं जंग को, मैदान जंग जो है वो रन है, ठीक है। वहां पे मैदान जंग में जिस वक्त वो लड़ा है तो वहां पे मिट्टी का जो एक मिट्टी से उसका चेहरा अटा हुआ, उसके बाल, उसके जिस्म मिट्टी से अटा हुआ है, लेकिन उसको इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि ये मिट्टी ही उसकी शान है। और इस हुलिये में भी कि उसके कपड़े फट गए हैं, उसकी वर्दी फट गई है,
वो थके हुआ जिस्म से, चूर चूर जिस्म से, मिट्टी में अटा हुआ, वो घोड़े पे बड़ी आन बान और शान से सवार होके वापसी का सफर पे चला हुआ है। कंधे पे तेज अन्नी का है नेजा टिका हुआ, बैठा है अपने घोड़े पे कैसा ढटा हुआ। अन्नी कहते हैं नोक चुभने वाली नोकदार बर्छी जो होती है, जो हथियार होते हैं फौजियों के, मुजाहिदीन के, जंग में लड़ने वालों के। तो ये नेज़े, ये उस वक्त की जंग है जब तलवारों से, नेज़ों से, भालों से ये जंगें लड़ी जाती थी। तो ये नेज़ा, तीर और नेज़े जो है ये उस वक्त इस्तेमाल होते थे। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि उसके कंधे के ऊपर वो जो उसके हथियार थे वो लेके वापस आया है, छोड़ के नहीं आया है। बैठा है अपने घोड़े पे कैसे डटा हुआ, ना उसने अपने हथियार मैदान जंग में छोड़े, ना ही वो हारा, बल्कि अपनी जीत जो है वो अपने हथियारों को वो लहरा के अपनी जीत की का ऐलान कर रहा है। ठीक है। तलवार तेज पहलू में है एक लटक रही, तेज तलवार पहलू में उसके लटक रही है। तलवार को जब कैरी करते हैं तो वो इसी तरह से अपने वो पहलू में ही आई हुई होती है तलवार। बर्छी सी है जो चश्मे अदू में खटक रही, अदू कहते हैं दुश्मन को। उसकी जो बर्छियां हैं वो दुश्मन की निगाह है और दुश्मन को की आंखें वो फोड़ के आया है। दुश्मन की नजर थी उसकी इन बर्छियों पे, उसकी तेज तलवार पे जो अंधाधुंध दुश्मन के ऊपर वार कर रही थी। और वो दुश्मन जो है वो उसकी उस तलवार पे, उसकी बर्छियों पे नजरें टिकाए हुए था, लेकिन फिर भी वो मात खा गया, शिकस्त खा गया। जाहिर है चाल ढाल से और रंग ढंग से वो आ रहा है बस अभी मैदान जंग से। जो चीज अभी ऊपर बयान की है कि वो मैदान जंग से उसकी वापसी हो रही है, उसकी चाल से, उसके रंग ढंग से जाहिर है कि वो कितना किस कैफियत से होके वो वापस आ रहा है। और जब मैदान जंग में वो उतरा तो उसके जहन में यही होगा कि या तो वो गाजी बनेगा या वो शहीद होगा। तो दोनों सूरतों में उसकी आन बान शान उसी तरह से कायम रहती। अगर वो शहादत पाता तो भी, और अगर वो गाजी बन के लौटा है तो भी वो बता रहा है कि वो क्या कारनामा करके आया है, वो दुश्मन को धूल चटा के आया है। शायद वो कोई मार का सर करके आया है, सफ दुश्मनों की जेरो जबर करके आया है। जेरो जबर करना, तहस नहस कर देना, कारनामा किया है उसने। वो ऐसा खुश है कि वो दुश्मन को हरा के अपने जिस मकसद के लिए वो मैदान जंग में उतरा उस मकसद की कामयाबी के साथ वापस आ रहा है। ठीक है जख्म बेशुमार बदन चूर चूर है, फरते सुरूर से मगर आंखों में नूर है। बहुत फर्द कहते हैं बहुत ज्यादा बहुतात को, सुरूर खुशी मुसर्रत। उसके जिस्म पे उसके जख्म लगे हुए हैं, बदन उसका थका हुआ है, चूर चूर है। उसको अभी इस खुशी में अंदाजा नहीं है कि वो कितना जख्मी है, कितना घायल है। इस वक्त वो अपनी फतह का जश्न मना रहा है। वो जिस मकसद के लिए लड़ा, अपनी कौम के लिए लड़ा, उस खुशी में वो अपनी तकलीफ को भूल बैठा है और वो ये जश्न मनाते हुए वापस आ रहा है। अल्लाह अकबर का नारा उसके लबों पे है और वो उस अल्लाह अकबर के नारे के साथ अपना सर फख्र से बुलंद करता हुआ वापसी के सफर पर है और ऐलान कर रहा है अपनी फतह का। उसकी आंखों में जो दूसरा मिसरा है, मगर आंखों में नूर है। उसके जो उसका मकसद था, उस मकसद की कामयाबी के बाद उसका पूरा जिस्म ही मुनव्वर हो चुका है। आंखों का नूर तो क्या ही कहेंगे, वो पूरे अल्लाह की जो रहमत है उसके नूर में डूब चुका है। वो खुश है किसी पे आप ये चढ़कर नहीं गया, हमला हुए बगैर ये बढ़कर नहीं गया। अब ये सोच रहा है कि जंग के मैदान में जिस वक्त जंग दुश्मन से सामना था, जंग हो रही थी, उसमें इसने पहल नहीं की
اس نے انتظار کیا دشمن کے وار کا اور اس کے بعد اس نے پہل کی، تو اس چیز کو لے کے یہ خوش ہے کہ میری طرف سے زیادتی نہیں ہوئی، میں زیادتی کرنے والوں میں بھی نہیں ہوں، اس چیز کو لے کے یہ خوش ہے۔ حملہ ہوئے بغیر یہ بڑھ کر نہیں گیا، دشمن نے حملہ کیا تو اس اپنے دفاع میں اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، اس چیز سے اس کو قلبی سکون ہے، اطمینان ہے۔ یہ سچ ہے خاک و خون سے کھیلا ہے جوش میں، اور دشمنوں کو خوب ہی ریلا ہے جوش میں۔ اب خاک و خون سے مٹی، ظاہر رنگ میں میدان میں جنگ ہو رہی ہے، اس وقت مٹی میں اٹ رہے ہیں، ہر طرف مٹی ہی گرد اور غبار ہے، خون بہہ رہا ہے، وار ہو رہے ہیں، نہیں پتا کہ کون سا وار آئے اور جان چلی جائے، لیکن پھر بھی ایک ہمت اور حوصلہ ہے اور لڑ رہا ہے۔ دشمنوں کو اسی حوصلے سے ہی پست کیا ہے، یہ جو حوصلہ ہے یہی ہمت دیتا ہے، اور اگر ارادہ نیک ہو تو پھر ہمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ جم کر بہادری سے یہ کچھ اس طرح لڑا، بے ساختہ پکار اٹھے دشمن بھی واہ واہ۔ یہ اس قدر بہادری سے لڑا ہے کہ یہی نظر آ رہا تھا، یہی مجاہد نظر آ رہا تھا، اور دشمن جو تھے وہ اس کی بہادری کو دیکھ کے واہ واہ کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ خیال ہوگا کہ کاش یہ جو اتنا بہادری اور جرت سے یہ فوجی جوان جو لڑ رہا ہے، یہ جو مرد مجاہد لڑ رہا ہے، کاش یہ ان کے ساتھ ہوتا، اور یہ جو فتح کا جھنڈا ابھی گاڑ رہے ہیں، کاش یہ ہماری طرف ہوتا تو پھر فاتح ہم ہوتے۔ اس کی بہادری اور جرت پہ وہ واہ واہ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسا بہادر جوان ہمارے پاس بھی ہوتا۔ لیکن کسی کا جنگ میں پیچھا نہیں کیا، مانی شکست جس نے اسے دکھ نہیں دیا۔ اب جنگ کے وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جس وقت ان کی ہمت کم ہوتی ہے یا ان میں وہ جذبہ اور جنون نہیں ہوتا جو ایک مرد مجاہد میں ہوتا ہے، دشمن کی طرف سے اگر کسی نے ہلکے ہی وار پہ ہار مان لی، پیچھے ہو گیا یا امن کا اظہار کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے میری جان بخشی جائے، تو اس نے فوراً اپنا ہتھیار پیچھے کر لیا اور اس کو وہیں اس کی جان بخش دی۔ یہی اس میں ہے کہ کسی کو دکھ نہیں دیا، جس نے کہا کہ میں امن میں آنا چاہتا ہوں تو اس کو اس کی جان بخش دی اور اس کو درگزر کیا، اس کے ساتھ اس کی جان نہیں لی، اس پہ پھر زیادتی ظلم نہیں کیا۔ کچھ اس طرح سے جنگ کا نقشہ جما دیا، کم عمر اور ضعیف کو زد سے بچا دیا۔ جنگ اس طرح سے اس نے جنگ کا پورا جو ایک نقشہ تھا وہ ایسے ہو رہی تھی کہ جو بچے، جنگ میں سبھی شامل ہوتے ہیں، تو جو بچے تھے، جو بزرگ تھے، اس نے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، ان کو اس نے پیچھے رکھا، دشمن کے بچے اور بزرگ، ان پہ بھی رحم کیا، ان پہ بھی ہمدردی ان کے ساتھ کی، اپنے برابر کے بندے سے مقابلہ کیا، بچوں کے اوپر، عورتوں پہ یا بزرگوں کے اوپر وار نہیں کیا۔ عورت، اگلی شعر میں آ جاتا ہے، عورت پہ اس نے ہاتھ اٹھایا نہیں کبھی، بچوں کو بھول کر بھی ڈرایا نہیں کبھی۔ اب دشمن کی عورتوں کی عزت اور ان کے بچوں کے ساتھ شفقت کا خیال اس نے میدان جنگ میں بھی رکھا، عورتوں کی عزت کا خیال اس نے میدان جنگ میں بھی رکھا، بے شک وہ دشمن کی خواتین ہوں، لیکن یہ اس خیال کے ساتھ مطمئن ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اس فتح کو پانے کے لیے، اس خوشی کو پانے، فتح کی اس خوشی کو پانے کے لیے میں نے کسی کو روندا نہیں، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، بلکہ میں اپنی بہادری کے اوپر میں اس فتح کو اس جیت کو چھین کے لے کے آیا ہوں اپنے برابر کے دشمن کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ نہ ہی عورتوں پہ ظلم کیا، نہ بچوں پہ، نہ بزرگوں پہ، بلکہ اپنے برابر کے دشمن کے ساتھ لڑ کے میں یہ فتح لے کے آیا ہوں۔ آبادیوں کو اس نے مٹایا نہیں ذرا، با امن شہریوں کو ستایا نہیں ذرا۔ اب جو پہلے اس طرح سے یہ جو جنگی میدان ہوتے تھے، پلان کیے جاتے تھے، آبادیوں سے دور ہوتے تھے، ایک مقام طے کر لیا جاتا تھا اور وہاں پہ جنگ
ہوتی تھی اور وہ کئی دنوں تک چلتی رہتی تھی. تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آبادیوں کو اس نے مٹایا نہیں ذرا. اب دشمن کی اگر پلاننگ ہے وہ آبادیوں کو ختم کر رہے ہیں یا اپنے حریف کو کمزور کرنے کے لیے وہ آبادیوں کی طرف چلے گئے اور پھر آدھے جو فوجی ہیں وہ ان کے پیچھے آبادیوں کی طرف ان کو بچانے کے لیے گئے اور اس طرح سے ان کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا اور پھر ان کے اوپر گرپ اپنی مضبوط کی. تو ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ میں نے نہ آبادیوں کو مٹایا نہ آبادیوں کا رخ کیا, با امن شہریوں کو ستایا اور جو امن میں رہنا چاہتے ہیں جو نہیں لڑنا چاہتے ان کو میں نے تنگ نہیں کیا. جو اپنی آبادیوں میں مقیم تھے میں نے ان کو تنگ نہیں کیا, میں صرف میدان جنگ تک ہی محدود رہا. ٹھیک ہے. ظلم و ستم مٹانے کو تلوار اٹھائی تھی, دنیا کے امن کے لیے تیغ آزمائی تھی. تیغ کہتے ہیں, تیغ بھی تلوار کو ہی کہتے ہیں. اب یہاں پہ تلوار کے دونوں الفاظ آ گئے, تیغ بھی آ گئی اور تلوار بھی آ گئی. ظلم و ستم مٹانے کے لیے ہی تلوار اٹھائی تھی اور یہ اس چیز پہ سرخرو ہے کہ میں ظلم کا ہی مقابلہ کر کے آیا ہوں, میں ظالم کو ہی شکست دے کے آیا ہوں, ظالم کو ہی زیر کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. یہ آرزو تھی دین کا جھنڈا بلند ہو, دنیا میں اس کی قوم سدا ارجمند ہو. اچھا جی, ارجمند کا مطلب ہوتا ہے قدر و قیمت یا مرتبے میں بلندی. تو یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اس کی آرزو اپنی قوم کے لیے تھی کہ یہ اپنی قوم کو بلندیوں تک لے کے جانا چاہتا ہے, اپنی قوم کے لیے دنیا میں اپنی قوم کو کی پہچان کروانا چاہتا ہے, اس کی حفاظت کے لیے لڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آرزو تھی اور دین کا جھنڈا بلند کرنا, حق کا مجاہد ہے تو یقیناً جو حق پر ہے اور حق پہ کون ہے, صرف ایک ہی دین ہے حق پہ, اللہ کا دین ہے. اسی کے نفاذ کے لیے دنیا کے جس کونے میں بھی مجاہد آواز اٹھائے گا اور اس کا ارادہ, اس کا مقصد اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا اور اس کی حفاظت ہوگا تو وہی حق پہ ہوگا. تو یہاں پہ بھی وہ یہی کہتا ہے کہ یہ آرزو تھی دین کا جھنڈا بلند ہو, دنیا میں اس کی قوم سدا ارجمند ہو, کہ اس کی قوم ہمیشہ یعنی مسلمان ہمیشہ بلندیوں پہ رہیں, ہمیشہ حق پہ رہیں. ارمان تھا کہ راہ خدا میں شہید ہو, حق پر فدا ہو جان تو بس اس کی عید ہو. اب یہاں پہ عید مطلب خوشی سے ہوتا ہے کہ وہ خوش اس وقت ہوگا جب وہ حق پہ اپنی جان, جس طرح سے ایک سپاہی کا, اللہ کے مجاہد کا کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام عمر جو ہے وہ اللہ کے دین کے نفاذ میں اور اس کی سربلندی میں اور اس کی حفاظت میں گزارے. بے شک وہ میدان جنگ میں ہو یا میدان جنگ سے باہر ہو, وہ ہمیشہ اسی کیفیت میں رہے, اللہ کا مجاہد بن کے رہے. اور جس وقت اس کی جان اللہ کے سپرد وہ کرے تو وہ حق پہ ہو, اور اگر وہ شہید ہو تو اس کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ شہید ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تمام جو بھی دنیا میں اس نے نیکیاں کی ہیں اس کا وہ صلہ مل جائے گا اس کو, اور وہ اس صلے میں اس کو شہادت کے مراتب ملیں گے. تو یہ اس دن اس کی عید ہوگی, یعنی یہی اس کی خوشی ہے کہ وہ حق پہ ہی اپنی جان دے. یہ مال کے لیے تھی نہ تھی جاہ کے لیے, جنگ اس کی جنگ تھی فقط اللہ کے لیے. اب یہ اس جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جو وہ فتح کے ساتھ واپس آ رہا ہے, جو لڑ کے واپس آ رہا ہے, اور اس کا بیان یہ ہے کہ یہ جنگ نہ اس نے کسی لالچ میں لڑی, نہ مال کے لیے لڑی, نہ اس نے جہاں کہتے ہیں عظمت کو, شان کو. ٹھیک ہے. تو کسی بھی دنیاوی ہوس میں اس نے یہ جنگ نہیں لڑی ہے, بلکہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق جو حق کے خلاف ہے اس کے سامنے تلوار اٹھائی ہے. وہی مجاہد ہے اللہ کا جو کہ حق پہ تلوار اٹھائے. تو لہٰذا اس نے اسی ایمان کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ تلوار اٹھائی ہے, اور جنگ اس کی جو جنگ تھی وہ اللہ کے لیے تھی, اس نے اللہ کی رضا میں تلوار اٹھائی ہے. یہیں پہ ہی وہ بڑا سرخرو ہے اور یہی اس کی خوشی
اس کو جنگ جیتنے کی خوشی سے زیادہ اس کو اس چیز کا اطمینان اور خوشی ہے کہ اس جنگ میں نہ ہی اس نے اپنی جو لالچ ہے اس کو سامنے آنے دیا، نہ ہی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، نہ ہی اس نے دشمن کے پہ وار کرنے میں پہل کی، اس نے پہلے دشمن کے وار کا انتظار کیا، اس نے کسی بھی معاملے میں زیادتی نہیں کی، اس نے کہیں بھی ظلم نہیں کیا، اس نے صرف اور صرف ایک چیز مضبوطی سے تھام کے رکھی، اور وہ تھا جذبہ اس کا کہ اس کو حق پہ رہنا ہے، اس کو حق کے لیے لڑنا ہے، اس کو حق کے نفاذ کے لیے ہی کوشش کرنی ہے، بے شک اس میں اس کی جان بھی چلی جائے۔ آخری اس کا شعر ہے، آ شیر مرد تجھ کو گلے سے لگائیں ہم، لا خاک پا کے آنکھوں کا سرما بنائیں ہم۔ اب یہاں پہ یہ شاعر جو ہے وہ خود اور پوری قوم کی طرف سے اس سپاہی کے اعزاز میں یہ شعر کہتے ہیں، اس کو مخاطب کرتے ہیں، آ شیر مرد، جو کہ میدان جنگ سے شجاعت اور بہادری کے ساتھ واپس لوٹا ہے، اس کو یہ بات کہتے ہیں۔ اب اس کو مخاطب کرنے کے لیے جو انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں، آ شیر مرد، یہ انہوں نے کہا ہے۔ شیر کہنا ہی جو تشبیہ دی جاتی ہے کسی کو، شیر کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کی ہمت، اس کے حوصلے کو بیان کیا جا رہا ہے ایک لفظ کہنے میں، شیر کہنے میں، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ شیر ہے، تو اس کے جگر کا، اس کے حوصلے کی بات کیا ہوگی۔ ساتھ میں لفظ استعمال کیا ہے مرد۔ اب اگر کسی کو کسی کی بہادری پہ ہی شیر نہ کہا جائے، صرف مرد ہی کہہ دیا جائے، تو بھی ایک ہی بات ہے، اور یہاں پہ ان دونوں الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، اس کو شیر بھی کہا گیا ہے، اس کو مرد بھی کہا گیا ہے۔ مرد کہنا ہی کسی کی نہایت بہادری اور جرأت کی تشبیہ ہے، کسی کو اگر یہ بات کہہ دی جائے۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں آشیر مرد، ایک فوجی مجاہد کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جو کہ اس کا حق ہے، اس طرح سے اس کی عزت افزائی کی جائے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو شیر مرد کہہ کے پکارا جائے، کیونکہ وہ حق میں تلوار اٹھائے کھڑا ہے، حق میں ہتھیار اٹھائے کھڑا ہے، حق کی راہ پہ وہ چل رہا ہے۔ تجھ کو گلے سے لگائیں ہم، اب ہم کیا اس کے لیے جذبات دے رہے ہیں کہ ہم اس کو گلے سے لگانے کے لیے کھڑے ہیں، اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں۔ لا خاک پا کے آنکھوں کا سرما بنائے ہم، خاک پا کہتے ہیں پیروں کی دھول کو، مٹی کو۔ اب وہ میدان جنگ سے آ رہا ہے، دھول میں اٹا ہوا ہے، تو اس کی دھول جو ہے وہ اس سے اس کی کوئی شان نہیں گھٹ رہی، بلکہ وہ اس کی شان بڑھا رہی ہے، اس کی عزت میں اضافہ کر رہی ہے۔ وہ دھول کوئی عام دھول نہیں ہے، وہ میدان جنگ کی دھول ہے، جہاں پہ وہ دشمن کو دھول چٹا کے آیا ہے اور خود فتح کا جھنڈا لہراتا ہوا اپنی قوم کے پاس لوٹ رہا ہے، تو اس کی قوم اس کو ان الفاظ میں شیر مرد کہہ کے اس کو مخاطب کرتی ہے، اور یہ بھی ساتھ میں کہتی ہے کہ لا خاک پا، اپنے پیروں کی مٹی، اپنے پیروں کی دھول ہمیں دو، تاکہ ہم اپنی آنکھ میں اس کا سرما لگائیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ لا خاک پا کے آنکھوں کا سرما بنائیں ہم اپنی آنکھوں میں تمہاری پیروں کی خاک کو لگائیں گے، یہ ہمارا سرما ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اور یہی ہماری محبت ہے تمہارے لیے، یہی ہماری عقیدت ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنا اس کو اس ایک شعر میں، دونوں مصروں میں، اس ایک شعر میں اس مرد مجاہد کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ وہ جن لوگوں کے لیے اس نے ہتھیار اٹھایا، دشمن کو زیر کر کے آیا، وہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہم اپنے اس فوجی جوان کو اپنی محبت پیش کر رہے ہیں، ان الفاظ میں اس کا دل بڑا کر رہے ہیں۔ مولوی شفیع الدین نیّر کی یہ نظم تھی۔ اس نظم کے تمام اشعار جو آپ نے ابھی سنے، ان کی تشریح آپ نے سنی، ان کو اپنے پاس ایک ایک شعر کی تشریح اپنے پاس لکھیے، اور اس کے بعد اس نظم کے مشق کی سوال کے مطابق یہ کہا گیا ہے پیج نمبر 71 پہ، مشق کے دوسرے سوال میں، پہلے سوال میں تو کچھ محاورے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں، اور دوسرے سوال میں کہا گیا ہے کہ اس نظم کو سامنے رکھ کر اپنی کاپی میں اس کا مطلب سلسلے وار اس طرح لکھیے کہ وہ باقاعدہ ایک مضمون ہو جائے، اس کا کوئی دوسرا عنوان خود تجویز کیجئے۔
اب مضمون لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے الفاظ میں، یہ تو اشعار ہیں، اشعار کو جب آپ جملوں میں لکھیں گے تو وہ ایک پیراگراف میں جب آپ لکھیں گے تو وہ مضمون کی صورت آ جائے گی. مطلب یہی ہے کہ ان کا خلاصہ لکھنا ہے. تو آپ نے اس تمام نظم کا مرکزی خیال خلاصہ آپ اپنے پاس لکھیں گے، اور اس کی جو ہر شعر کی جو خصوصیت ہے، اہم باتیں ہیں، وہ آپ نے لکھنی ہے. ساتھ میں یہ سوال آپ سے کیا گیا ہے کہ اس نظم کا دوسرا عنوان دیجئے. تو پہلا عنوان تو مولوی شفیع جو شاعر ہیں ہمارے، انہوں نے ہی اس کا پہلا عنوان دیا، اور اس کا دوسرا عنوان آپ دیجئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرد مجاہد کے علاوہ اس نظم کا کیا عنوان ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ اس نظم کا عنوان حق کا سپاہی ہو سکتا ہے. آپ اس کو عنوان دے دیجئے، حق کا سپاہی دے دیجئے، یا آپ اس کو بندہ سرخرو اس کا عنوان دے سکتے ہیں. سرخرو ہو گیا، ایک بندہ ہے وہ جس مقصد سے نکلا تھا، بندہ سرخرو. آپ نے مرد مومن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تیسرا عنوان یہ ہو گیا مرد مومن. اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک عنوان اور دیا جو کہ آخری شعر ہے، اس کو کہا شعر مرد. ٹھیک ہے، جس طرح سے آخری شعر میں شاعر نے اس مجاہد کو شعر مرد کہہ کے مخاطب کیا ہے، تو ہم اس کا عنوان یہی رکھ لیتے ہیں، شعر مرد کہہ کے. تو شعر مرد بھی اچھا عنوان ہے. 4 ابھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، ان میں سے کوئی بہتر لگے تو آپ لکھ لیجئے، نہیں تو آپ اس سے بھی بہتر اپنا سوچ کے کوئی عنوان لکھیے. یہ اس کے مشق کے یہ 2 سوال تھے. قواعد میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں جملے ہیں، ان جملوں کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے. اس کے بعد سوالات ہیں اس کے 4. پہلا ہے اسلام میں جہاد کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے یقیناً اسلام میں دین کی سربلندی، اسلام کو نافذ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی جد و جہد کرنا. حفاظت اور جد و جہد مقصد ہوتا ہے جہاد کا، اور اللہ کی رضا میں اس اپنی جان لگانا، اللہ کی رضا میں نکلنا، ہتھیار اٹھانا، یہ بھی جہاد کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے مجاہد میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلی تو وہ مسلمان مرد ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہادر ہوتا ہے، اپنے جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرتا ہے اور دوسرے کی جان مال کی حفاظت کرتا ہے. اس کے علاوہ مجاہد جو ہے وہ رحم دل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر رحم بھی ہوتا ہے، لیکن جب دشمن کا سامنا کرتا ہے تو اس پہ قہر بن کر ٹوٹتا ہے. دشمن کے بزرگوں کی، ان کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی عزت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا اگلا سوال ہے کہ مجاہد کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ نے 2 3 لائنوں کے جواب لکھنے، اس سے زیادہ نہیں لکھنے. مجاہد کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ مجاہد جو اللہ، جس کو پتا ہے کلمہ گو ہے، جس کو پتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کھڑا ہوا ہے، تو اس کی آرزو یہی ہوگی کہ تمام عمر اسی نیت کے ساتھ وہ گزار دے، اسی جذبے میں، اسی جوش میں وہ گزار دے. اللہ کے لیے، اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے وہ تلوار اٹھاتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے، تو وہ ہمیشہ کامیاب رہے. یا تو وہ شہید ہو جائے یا پھر وہ غازی بنے، کامیاب بن کر مزید جنگوں اور جہاد کے لیے تیار رہے. ٹھیک ہے. شہادت اور شہید کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ 2 چیزوں کے مطلب پوچھے ہیں، شہادت کا بھی اور شہید کا بھی. تو پہلے شہادت کا مطلب ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جان دینا جو ہے وہ شہادت کہلاتا ہے، اور جان دینے والے کو شہید کہتے ہیں. یہاں پہ جو میں نے 2 3 پوائنٹس لکھے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. کہ شہادت کے دوسرے معنی گواہی دینے کے ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس کے سوال کا جواب اسی طرح سے لکھ لیجئے گا. شہادت کے دوسرے معنی گواہی دینے کے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. جب کوئی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور نفس یعنی جان سے جہاد کرتا ہے تو اصل میں وہ یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ مکمل دین جسے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نافذ فرمایا ہے
وہ حق ہے اور میں اس کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں. مطلب کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا، زبان سے اقرار کر دیا، تو پھر آپ کا قول اور فعل، پھر آپ جو کریں گے قول اور فعل آپ کا ایک ہونا چاہیے، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا قول اور اس کا فعل جو ہے وہ ایک ہوگا تو ہی وہ مجاہد ہے، تو ہی وہ مرد مجاہد ہے، وہ کلمہ گو ہے، اور وہ وہی کام کرے گا جو وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے تو اس کو وہ درجہ ملتا ہے. نہیں، وہ ہے تو کلمہ گو لیکن وہ اس کو اللہ کے دین کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس پہ عمل کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں سے مجاہد ہوگا؟ ٹھیک ہے، یا وہ کہاں سے، اگر وہ جذبہ ہی نہیں رکھتا تو وہ کیسے شہید ہوگا؟ اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر جذبے کے ہے، تو پھر کہاں سے وہ بلند مرتبے پائے گا؟ ٹھیک ہے. مجاہد ایسے فرد کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے. اصل میں جہاد کے معنی جد و جہد کرنے کے ہیں، اور جد و جہد کرنے والا مجاہد کہلاتا ہے. جہاد کے معنی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور جو کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، وہی مجاہد ہے. کس چیز کی کوشش کر رہا ہے؟ حق کو عام کرنے کی، حق کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے، مسلمان قوم کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے، ان کی عزت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ یہ تمام جو ہے وہ مجاہد یہ کام کر رہا ہے. تو وہی مجاہد جب اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے دین کے نفاذ میں اپنا خون بہاتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ شہید ہوتا ہے. یہی جو ہے وہ شہادت اور شہید کے معنی ہیں اور اس کے یہی درجات ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آپ کی یہ پوری جو نظم ہے، اس نظم کا سلیس اردو کی 11ویں جماعت کی جو یہ نظم ہے، اس نظم کا اشعار کی تشریح، اس نظم کا خلاصہ، اس نظم کے مشقی سوالات، یہ تمام آپ کے ساتھ ابھی ہم نے شیئر کیے ہیں. ان کو آپ غور سے سن کے ان کو اپنے الفاظ میں اپنے نوٹ بکس میں تحریر کیجئے، اپنے نوٹس ریڈی کیجئے، اور نئے ٹاپک کا انتظار کیجئے. آپ کے تمام ٹاپک جو ہیں وہ اس کتاب کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، ان کے تمام لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. اور باقی جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، ان کے کتابوں سے بھی روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ لیکچر شیئر کیے جائیں گے. آپ کو کوئی ٹاپک ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے سمجھنا ہے تو آپ مجھے وہ کامنٹ میں لکھ دیجئے. میں اس کے اوپر ضرور پہلے اس کے اوپر آپ کے لیے لیکچر ریڈی کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب یہاں پہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ختم کرتے ہیں. اب آپ اس کو ریڈی کیجئے، نئے کا انتظار کیجئے. ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.